रिस्पोंडेंट नंबर 1 नवाज शरीफ को तलब किया जाए। मैं तो स्टपनी वकील हूँ, असल वकील तो हामिद खान है, वो भाग चुका है। अब आप पैनामा को भूलेंगे लेकिन हम पैनामा को नहीं भूलेंगे। इसी मुल्क में डेफेमेशन लॉज मौजूद हैं और आपको उनका सामना करना पड़ेगा। आपसे अदालत सबूत मांगती है, उछल कूद शुरू कर देते हैं। आपसे सबूत मांगे हैं, आपकी आनियां और जानियां नहीं देखनी उन्होंने। जब आपसे सबूत मांगे जाते हैं, आप 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 2 जलसे करके आ जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब खुद अदालत में हाजिर हो। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब हाथी मौजूद है, हाथी का शजर नसब मालूम करना है तो ये अदालत खुद करे। अच्छा है कि अगर कोई पार्लियामेंट में ना बचे, कम से कम पाकिस्तान तो बच जाएगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। रियासती बेबसी की तस्वीर कशी देखिए। 2 चेहरे हैं, एक वो कि जो ऐवान में चश्मे अश्कबार और आवाज़ दर्दनाक से जमहूरियत के गले में 21वीं आईनी तरमीम का पट्टा डाल देते हैं और बड़े फख्र से जमहूरियत पसंद होने का ऐलान फरमाते हैं, और दूसरे वो कि जो अरबों खरबों के पनामा स्कैंडल पर कहका लगा कर फरमाते हैं कि हमारा काम तो इल्ज़ाम लगाना है, सबूत देना नहीं, और जिनके सर अदालत ने शवाहिद देने का बोझ डाल रखा है, बड़ी ढटाई से कहते हैं कि वज़ीर आज़म तो पवित्र हैं, उनका नाम ही पनामा में नहीं। अदालत आलिया की ये वजाहत भी इस निज़ाम जमूर और इस निज़ाम इंसाफ पर तल्ख तरीन सवाल है कि मामला सिर्फ फ्लैट्स का नहीं, मुअम्मा सादिक और अमीन होने का है कि अगर आर्टिकल 62-63 का इतलाक करें तो पार्लियामान में सिर्फ सिराजुल हक बचेंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के ये रिमार्क्स वापस ले लेने के बावजूद निज़ाम की ये बेबसी अपनी जगह मौजूद है कि जिसमें मुकाबला दयानतदारी का नहीं, करप्शन को महफूज रखने का है। फौजी कोर्ट्स के कयाम पर रंजीदा होने का माजरा आईने पाकिस्तान पर हर्फ आने का नहीं, शहीदों की गर्दन बचाने का है कि सिविल अदालतों की बजाय फौजी अदालतों की कारकर्दगी का इजहार आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से भी हो चुका। 2 सालों में 274 मुकदमात में से 161 में सजाए मौत, 12 को फांसी और 113 मुकदमात में मुजरिमों को कैद की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। क्या ये उन अदालतों से मुमकिन था कि जिनके सर पर अपनी और बीवी बच्चों की जिंदगी का सवाल खड़ा था, या जिनके सामने इस्तगासा पेश करने वाली पुलिस और ये सिस्टम ही इतना कमजोर था या कॉम्प्रोमाइज था यूपुट से? मगर 2 साल गुजर जाने के बावजूद अदालती निज़ाम में इस्लाहात ना लाने का जिम्मेदार कौन है कि हुकूमत आर्जी बंदोबस्त की बजाय मुस्तकिल हल की तरफ क्यों नहीं जाती? 21वीं तरमीम पर आंसू बहाने ईंट से ईंट बजाने या कलदन तंजीमों से मुलाकातों पर वजाहतें देने की बजाय निज़ाम की इस्लाह रिफॉर्म्स क्यों नहीं की जाती? फिर सवाल नेशनल एक्शन प्लान पर कारकर्दगी का हो या फिर जवाब फौजी अदालतों के कयाम पर बेख्तियारी का मांगा जाए, तो तलखी कैसी? मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि यहाँ सांप मारने वाले अपनी अपनी लाठी बचा कर रखना चाहते हैं। एक छोटा सा वक्फे के में ज्वाइन करेंगे तर्जुमान वज़ीर आज़म मुसद्दिक मलिक साहब। हमारे साथ नवीद कमर साहब मौजूद होंगे, साबिक वज़ीर दिफा रह चुके हैं। अली मोहम्मद खान साहब हमारा साथ देंगे, मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मारूफ तज्जिया निगार शहजाद चौधरी हमारे साथ होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी आर गोना बी राइट बैक। आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। एक दफा तारुफ करवाई देती हूँ, हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, तर्जुमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। हमारे साथ सैयद नवीद कमर साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं। और हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। मारूफ तज्जिया का शहजाद चौधरी इज़ ऑल्सो जॉइनिंग अस टुनाइट। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आगाज़ करूँगी चौधरी साहब, मुझे बताइएगा फर्स्टली मैं निज़ाम के ऊपर आज रोशनी डालना चाह रही हूँ, वो निज़ाम के जिसमें आपके 2 डेकेड से 20 साल हो जाते हैं, रिपोर्ट्स पे इन्वेस्टिगेशंस हुई होती हैं, पिटिशंस जो हैं वो पड़ी होती हैं, फिर खारिज कर दी जाती हैं, नैब के अंदर रेफरेंसेस जो हैं वो बरकरार रहते हैं, उन पे डिब्बों में डाल दिया जाता है, फिर निकाल लिया जाता है। और वो निज़ाम जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है लेकिन फॉर इंस्टेंस कोई जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं करता, वो निज़ाम जिसके अंदर आपसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ऑफिशियली आपसे रिक्वेस्ट दी नहीं जाती, इजाज़त मांगी नहीं जाती, और एक कंफ्यूजन होती है वज़रा के अंदर कि क्या जवाब दिया जाए। We'll start with पनामा सर, मुझे ये बताइएगा कि पनामा भी इस सिस्टम की नज़र हो जाएगा या आपको लग रहा है कि अभी केस जिस सिमत जा रहा है कहीं ना कहीं क्लैरिटी और इंस्टीट्यूशंस और इदारों की दुरुस्तगी देखने को मिलेगी? एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, आपकी लिस्ट ऑफ आइटम्स जो आपने बताए जिसमें कि मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर निज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि पाकिस्तान वो एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर
ریاست کو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ریاست جو ہے، ریاست لفظ اسٹیٹ، یہ تشبیہ ہمارے ملک میں بن چکی ہے اداروں کی، ان اداروں کی جو کہ مقتدر ادارے ہیں، فوج ہے، ایجنسیاں ہیں. تو یہ معروف معنوں میں اب ریاست جو ہے وہ کسی کی نہیں رہ گئی، صرف فوج سے تشبیہ اور اداروں سے تشبیہ. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ریاست جس کو کہ اصل میں جس کے بہت وائڈ سٹرکچرز ہیں، پارلیمنٹ ہے جس کے اندر جوڈیشری ہے، جس کے اندر پرماننٹ سٹرکچرز آف دا اسٹیٹ ہیں، جب آپ ان کو اون نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی عمل، چاہے سوچ کا ہے، چاہے قانون کا ہے، چاہے اس کی کوئی اور توجیہ کا ہے، وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کام نہیں کرتا. یعنی پھر آپ کا ایک مخاصمانہ تعلق بن جاتا ہے ریاست کے ساتھ کہ ریاست تو کچھ اور ہو گئی. اٹ از us versus them, us versus ریاست, us versus the state. جب یہ معاملہ ہو جائے تو پھر nobody works for the ریاست. and that is why آپ کو اپنے نظام میں ریاست کے بہت سارے پہلوؤں کے اندر، ریاست کی چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے جوڈیشری ہو، کرمنل جسٹس سسٹم ہو، پولیس کا نظام ہو، انٹیلیجنس کا نظام ہو، ان کو مربوط کرنے کی ریکوائرمنٹ ہو، اس کے اندر بہت بڑے بڑے ہولز اور گیپس نظر آتے ہیں. اور یہی قانون نافذ کرنے والے لوگ، تو ہر کوئی اپنی آپ کو بچاتا ہے کہ اگر یہ کام کرنا پڑا تو اس سے تو ریاست کو لگے گا کہ مضبوطی ہو رہی ہے. کون سی ریاست؟ جس کی وجہ سے ہم سب یہاں موجود ہیں، جس کا قوم کے ساتھ ایک کمپیکٹ ہے، جس کا حکومت کے پاس ذمہ داری ہے. تو یہ ہے وہ ہول جس کے اندر میرا خیال میں، میری سمجھ کے مطابق، ناقص سمجھ صحیح، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وی آر آل بینگ سکڈ انٹو دس ایرر آف فیلسی. اور جو کہ ہم، کیونکہ نو بڈی از اوننگ دس اسٹیٹ. اب تو فوج بھی کہتی ہے بھائی ہم ریاست نہیں ہے، بھائی ہم ریاست نہیں ہے، ریاست اصل میں باقی سب لوگ ہیں. میرا خیال ہے دیٹ از ویئر دی پرابلم لائز. اوکے، اینڈ اس کے اندر ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے. سید نوید قمر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی بیکاز آج عدالت میں رحمان ملک صاحب کی رپورٹ کے چرچے بہت تھے. قاضی خاندان کا بھی ذکر تھا، اسحاق ڈار کے ایفیڈیوٹ کا بھی ذکر تھا. یہ قصہ پرینہ نہیں، یہ ہر فورم کے اوپر، چاہے نیب ہو، عدالتیں ہوں، ٹاک شوز ہوں یا آپ کی پرنٹ میڈیا ہو، یہ ایشوز جو ہے اور یہ ڈیٹیلز اور ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ منظر عام پر آ چکی ہیں. مگر یہ بتائیے گا، پچھلے دور حکومت میں رحمان ملک صاحب آپ کے ساتھ موجود تھے، انہی کی بنائی ہوئی 1998 کی رپورٹ جو اتنا بڑا تھدا ہے، مجھے بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کی حکومت نے بھی اس کے اوپر ایکٹ نہیں کیا؟ کسی نے کبھی کوشش نہیں کی فگر آؤٹ کرنے کی کہ یار اس کا یہ پٹیشنز جو ہیں وہ تھرو آؤٹ تو ہو جاتی ہیں، نیب کے اندر ریفرنسز پڑے گل تو جاتے ہیں، مگر پتہ تو کریں بھئی کہ سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. آپ لوگوں نے بھی اپنا کام نہیں پورا کیا؟ اٹس ویری ایزی. ایسے تو ہم دیکھتے ہیں تو ہر ایک کا ہی اس میں حصہ ہے جیسے آپ نے کہا، لیکن ایک اسپیسیفک ٹائم اینڈ پلیس ہوتی ہے ہر چیز کے لیے. آپ اس کو ایک ایبسولوٹ ویکیوم میں الگ اٹھا کے ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس کو کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی کی جو ہے ٹرانزیشن ہوتی ہے تو آپ انسٹیٹیوشنز جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فوٹنگ پہ آئیں، تو اس میں آپ اس قسم کی ڈسرپشن لا کے تو آپ جو قوم کی، اسٹیٹ کی، جو بھی آپ کہہ لیں، اس کی پرائرٹیز آپ ایک اور طریقے سے سیٹ کرنا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے فیئر اسیسمنٹ. اوکے، ایک پوائنٹ آتا ہے جب آپ کا پارلیمنٹری سسٹم، ہر چیز جو ہے وہ اسٹیبل جب ہوتی ہے تو دین یو گو فارورڈ اینڈ دین اسٹارٹ لوکنگ کہ اس میں بہتری کہاں سے آئے. جی، میں مصدق ملک صاحب آپ کی جانب آؤں گی. مجھے بتائیے گا کہ ابھی تک 2 دن کی پروسیڈنگز کو آپ کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز اٹ واز ویری فیسینیٹنگ فار می کہ جب جج صاحبان نے کہا کہ یہ اپارٹمنٹس کب لیے، کس کے ہیں، یہ شاید اتنا معنی خیز نہیں ہے. 62-63 یعنی کہ صادق اور امین ہونا زیادہ معنی خیز بن رہا ہے ابھی کہ کیا سچ بولا، کیونکہ ہر بیانات میں وزیر اعظم کے تضادات دکھائی دے رہے ہیں، سیلف کانٹرڈکٹری. جی دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ذرا نوید قمر صاحب کی بات کو اوپر تھوڑا سا زیادہ بات کرنا چاہوں گا. یہ نوید قمر صاحب نے نہیں ایسا کہ احتساب نہیں کیا، یہ ہائی کورٹ نے کیسز جو ہیں وہ قواش کیے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی حکومت نے کی ذمہ داری تھی ان کی، یہ باقاعدہ عدالت میں گئے تھے اور 1999 کے اندر یہ قواش ہو گئے تھے کیسز. اور آج عدالت کے اندر بھی یہی بات ہوئی ہے اور انہوں نے ان کی پروسیڈنگز کا باقاعدہ ججمنٹ کے حصے پڑھوائے ہیں، پڑھ کے سنائے ہیں، اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف
پیپلز پارٹی تو نہیں ہے اس کے اندر فریق. کوئی بھی شخص پبلک لیٹیگیشن میں اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ججمنٹ تھی تو کوئی بھی شخص اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر سکتا تھا. تو اس وقت باقی دیگر پارٹیاں جو تھیں وہ بھی تب سے وجود میں ہیں 1999 سے. کوئی ایسی پارٹی نہیں جو پچھلے 3-4 سال میں وجود میں آئی ہو. تو اگر واقعی یہ لیٹیگیشن آپ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مؤثر فیصلہ نہیں تھا اور اس کو چیلنج کرنا چاہیے تو سب کے لیے سپریم کورٹ کے راستے جو تھے وہ کھلے تھے, صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں تھے. مگر آج تک اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. اور ابھی بھی ججز نے آج یہی کہا ہے کہ آپ کو اگر واقعی اس کے اوپر ایسا مسئلہ ہے, ایک واش ہوا کیس ہے, تو آپ دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر اس کو علیحدہ لے آئیے. کہ وہ انفیکٹ اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ اسٹل ہولڈز ٹرو ایز ویل. ریٹن کاپیز جو قاضی خاندان کی ہیں, مسعود قاضی کی, ایسا نہیں کہا, بالکل ایسا نہیں کہا. He said that can be taken up still. یہ ججمنٹ جی انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اس ججمنٹ پہ یہ کواش جو ہوا ہے آپ کو اعتراض ہے تو آپ جو ادارہ ہے نیب کے چیئرمین کو لکھیے خط. مگر سر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ ابھی بھی موجود ہے, اس کو اٹھایا جا سکتا ہے. موجود ہے مگر انڈر ڈیوریس موجود ہے اور یہ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر باقاعدہ ہیئرنگ کے بعد بنیاد. مجھے ایک بات سمجھائیے گا سر. اب میں آپ کی بات پہ آتا ہوں جو آپ دوسری بات کر رہی تھی. دیکھیے ایک عجیب سی بات ہے, وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ڈائس کے اوپر کھڑے ہو کے جہاں پہ وکلا کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے یہ صاف کہہ دیا کہ میرا کام صرف الزام لگانا ہے. میرا کام ہے کہ میں لوگوں کو اوپر کیچڑ اچھالوں یا ان کی بچیوں پہ یا ان کے رشتہ داروں پہ, لیکن میرا کام ثبوت دینا نہیں ہے. ثبوت دینا ریاست کا کام ہے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیے یہ بات کہاں سے شروع ہوئی. یہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ پاکستان سے پیسہ گیا اور منی لانڈرنگ کی گئی. تو وہاں پہ ثابت کر دیا گیا, وہ کاغذ پیش کر دیے گئے عدالت کے اندر کہ یہ زمین تھی جو تھی اس کا حصول جو وہاں پہ شیخ راشد سے ان سے کیا گیا, اور 2 بینک جنہوں نے پیسے دیے وہ فیکٹری گلف سٹیل لگانے کے وہ کاغذات پیش کر دیے گئے. تو یہ بات ختم ہوگی کہ پیسے کہاں سے گئے, کیونکہ پیسے تو بینکوں نے دیے تھے اور زمین شیخ راشد نے دی تھی. پھر کہا گیا کہ نہیں یہ جو آپ نے بیچی مل یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نقصان کرنے والی مل جو ہے وہ 13 ملین درہم کی بک جائے. تو وہ کاغذ پیش کر دیے گئے جس کے اندر مالکان جو 75% کے مالکان تھے الاہلی فیملی, انہوں نے لکھ کے کانٹریکٹ میں دیا ہوا تھا کہ نیٹ آپ کو 13 ملین درہم جو ہیں وہ ملیں گے, اور اگر ہم نہ دے پائے تو المشرق بینک جو ہے وہ ان اقساط کی شکل میں ان تواریخ کے اوپر یہ رقم ادا کرے گا. تو یہ بات بھی سیٹل ہو گئی. تو پھر کہا گیا کہ نہیں آپ یہ ثبوت پیش کریں کہ یہ پیسے کہاں سے پہنچے اپارٹمنٹ تک. تو وہ خط پیش کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ بھائی یہ $3.5 ملین جو ہیں آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے ان کے میاں شریف مرحوم صاحب نے انویسٹ کیے تھے قطری شاہی خاندان کے ساتھ, اور اس میں سے 3 پیمنٹس ہوئیں, اور فائنل پیمنٹ جو ہے وہ سیٹلمنٹ آف دیز اپارٹمنٹس کی شکل میں ہوئی. تو پھر یہ کہا گیا کہ نہیں ان کی ملکیت جو ہے وہ تو حسین صاحب کی ہے ہی نہیں, یہ تو مریم صاحبہ کی ہے. تو وہ رجسٹرڈ یعنی وہ ایک ڈیڈ جو جس کے اوپر سائن ہے ایک لا فرم کے, پاکستانی لا فرم کے نہیں انگلستانی برطانوی لا فرم کے, وہ ڈیڈ پیش کی گئی جس کے ذریعے وہ ٹرسٹ بنا تھا, جس کے تحت انہوں نے انسٹرکٹ کیا اپنی بہن کو کہ آپ منروا جا کے وہاں پہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کے جو بیرر سرٹیفکیٹس ہیں ان کو نامینیٹڈ شیئرز کے اندر تبدیل کریں. تو آج فائنل بات یہاں تک آ گئی جب ساری باتیں ختم ہو گئیں, دھاندلی کی بھی, منی لانڈرنگ کی بھی, رشوت ستانی کی بھی, پیسے نہیں ملے کی بھی, انویسٹمنٹ نہیں ہوئی کی بھی, تو آج فائنل یہ کہا کہ یہ تو 62-63 کا کیس ہے. اور یہ عدالت نے نہیں صرف کہا, یہ وکیل نے کہا, جو ہم نعیم بخاری صاحب نے کہا. تو 62-63 جب آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بھی بات جو پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہی وہ تضاد میں نہیں تھی اس بات سے. سر اس پہ آئیں گے, مگر میں علی صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, اور میں بعد میں یہ بھی مصدق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یوزلی ہیومن نیچر, فطرت یہ ہے کہ آپ اسی چیز کو پرولونگ کرتے ہیں جس کے آپ مزے لے رہے ہوں, جو آپ کے لیے ایک something that you enjoy. کیوں ملک کے سامنے فرسٹ فیملی کا تماشا بنایا جا رہا ہے, منتخب وزیر اعظم کا تماشا بنایا جا رہا ہے کہ جو وہ سوال پوچھا جاتا ہے پھر وہ اس کا جواب اتنا ہی دیا جاتا ہے؟ کیوں نہ سب کچھ ڈکلیئر کر کے منی ٹریلز, بینک سٹیٹمنٹ ساری رکھ دی جائیں سامنے اور ایک دفعہ یہ ختم ہو سارا سلسلہ؟ مگر اس کا جواب ضرور دیجیے گا. مگر جس جماعت کا وکیل اپنے آپ کو خود سٹیپنی قرار دے, جس جماعت کا وکیل یہ خود اقرار کرے کہ میرے تو کوئی سٹیکس نہیں ہے, اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو وہ کلائنٹ ناکام ہوتا ہے, یہ کس طرح کا میسج جاتا ہے علی محمد صاحب؟ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا, اگر آپ نے دینا ہے تو ابھی مجھے موقع دیں ورنہ بریک کے بعد. چلیں وقفے کے بعد آپ کو ٹائم دیں. Stay with us on News Eye, we're going to be right back.
عدالت عالیہ کے ریمارکس، بخاری صاحب پہلے دن ہی کہا تھا کہ کورٹ کو، عدالت کو مطمئن کریں، قوم سے خطاب نہ کریں. سو محمد علی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. 16 سوالات میں سے ایک کا جواب بھی نہیں دیا آپ کے وکیل نے. مقصد کیس لڑنا ہے یا صرف سیاست کرنا ہے؟ علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ مہر بخاری صاحبہ، اور آپ بیمار بھی ہیں، آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور جس طرح کی سچویشن اس وقت ہے، یہ جو کیس چل رہا ہے، جس طرح ماحول ہے پچھلے تقریباً سال سے، میں لمبی بات نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ نثار میں تیری گلیوں کی اے وطن جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم جاں بچا کے چلے. وارے پاکستان کی سٹیٹس کو، کیا بات ہے تمہاری، کیا بات ہے. وہ آدمی جو سٹیٹس کو چیلنج کرنے نکلا، جو پورے ملک کی جنگ کرنے نکلا ہے، اس کا نام عمران خان ہے. اس کے گھر سے چوری نہیں ہوئی، لیکن ہم سب کے گھر سے چوری ہوئی ہے. لیکن وارے شومئی قسمت کہ تمام لوگوں کو سیاست سوج رہی ہے. وارے شومئی قسمت کہ یہاں پہ ہم سیاست کی اور وکالت کی بھول بھلیوں میں گم ہو گئے. وارے شومئی قسمت کہ ہمیں یاد نہیں رہا کہ پچھلے ہفتے ہماری ہی ایک بہن، ہماری ایک ماں زمین پہ لاہور میں مر گئی، زمین پہ ٹھنڈے فرش پہ مر گئی، کیونکہ قصور میں اسپتال نہیں تھا. اس وجہ سے نہیں کہ قصور میں اسپتال، اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہاں پہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اسپتال ہونا چاہیے. وہ اس وجہ سے کہ وہ پیسے جو ہسپتال پہ لگنے تھے وہ کہیں باہر ہیں. اس پیسے کا پوچھنے عمران خان آیا ہے، اور یہ عمران خان کی اکیلی کی ذمہ داری نہیں ہے. پہلے میں بتا دوں، ثبوت ہم نے ضرورت سے زیادہ دیے ہیں، اور میں بتاتا ہوں کون کون سے ثبوت. لیکن میں یہ بتا دوں مہر بخاری صاحبہ، اس ملک میں ہر وہ آدمی جو سٹیٹ کے کانسیپٹ پہ یقین کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے، وہ لوگ جو لہک لہک کے کہتے تھے کہ ریاست ہوتی ہے ماں جیسی، وہ ہر آدمی کی اس میں رسپانسبلٹی ہے جو اس ملک پاکستان کو اپنی ماں سمجھے. اگر اس کی ماں سے کوئی چوری کرے تو اس کو کھڑا ہونا ہے. چاہے میرا اپنا سگا بھائی میری ماں سے چوری کرے، میری اس کی سیاسی اور آئینی لڑائی ہوگی. اگر کوئی اس ماں سے میری چوری کرے، مجھے ایک بات بتائیں آپ مہر بخاری صاحبہ، you have been continuously doing programs on this and you know this. 5-6 چیزیں اس عدالت میں پروو ہوئی ہیں. سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات، جب قطری شہزادے کا خط آیا، جب اکرم شیخ صاحب نے ایک بہت سین کریٹ کرنے کے بعد اپنا قطری شہزادے کا خط پیش کیا، اسی عدالت میں ایک بات ہوئی کہ یہ تو ہیئر سے ہے، اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ کیا قطری شہزادہ آئے گا؟ will he present himself؟ آنا پڑے گا نا اگر کورٹ رد کر دے. مگر سر سوال ایک ہے، علی صاحب سوال ایک ہے کہ خاندانی سرمائے سے آپ وزیر اعظم کو کیسے لنک کریں گے؟ دوسرا، جج صاحبان نے بھی پوچھا میاں شریف کے کیے ہوئے فیصلے ان کے بچوں سے کیسے پوچھیں؟ ہیر پیر تب ہوئی بھی تو کیسے بچوں سے پوچھیں؟ جواب بچوں سے کیسے؟ بالکل، آپ کو میرے سے پھر کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بڑا کلیئر ہو جائے گا. ایک بات، قطری شہزادے کا خط جس پہ یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ ہیئر سے ہے، مجھے بتایا گیا، مجھے میرے علم میں لایا گیا. او بھائی یہ کیا بات ہے؟ اچھا ایک چیز اور، یہ پوائنٹ اسٹیبلش لا کی ٹرمز میں میری بات سن لیں. اگر میں کسی سے کوئی ٹائٹل خریدتا ہوں تو مائی ٹائٹل از ایز گڈ ایز ہز پریڈیسیسر. کیا قطری شہزادے کا جو خط ہے اس میں پیچھے کوئی منی ٹریل ہے؟ اس عدالت نے پچھلی بھی اور اس بھی ہیئرنگ میں، دونوں ہیئرنگ میں، جمالی صاحب کی کورٹ بھی اور کھوسا صاحب کی کورٹ بھی، دونوں کورٹوں میں یہ ان کو کہا ہے کہ چونکہ آپ اب اس پراپرٹی کو اون کرتے ہو، انکار نہیں کرتے، آپ پہ برڈن آف پروف ہے. کوئی دیا ثبوت، منی ٹریل کا دیا ثبوت. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، جس دن قطری شہزادے کا خط آیا اس دن ان کے جو ہمارے ایک آنریبل جج صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے پوچھا کیا میاں صاحب، اور الفاظ مجھے یاد ہیں، کوٹ ان کوٹ، کمی بیشی اللہ معاف کرے، کیا آنریبل پی ایم صاحب اپنا بیان بدل رہے ہیں؟ کیا کانٹرڈکشن ہو رہی ہے؟ کانٹرڈکشن کے کیا مطلب ہے؟ اوکے سر، اب اگر آپ اجازت دیں، ایک اجازت دیں سر، ایک اجازت دیں کوئکلی، بیکاز میں نے نظام کی اور ایشوز پہ بھی آنا ہے ادھر، مگر کوئکلی میں شہزاد چودھری صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ آنے والے دنوں میں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مزے تو ان چیزوں کے لیے لٹکائے، ان چیزوں کو جاتے ہیں جس کے آپ مزے لے رہے ہو، آپ انجوائے کر رہے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ادھر سے بری الذمہ ہو بھی گیا فرسٹ فیملی، پہلا خاندان، تو آپ کو لگتا ہے ول دی نائٹ میئرز کنٹینیو؟ کیا یہ ان کو پھر بھی جو ایک ٹھپا لگ چکا ہے، ایک سوالیہ نشان اپوزیشن ان پہ لگانے کے لیے لگا کے کامیاب ہو چکی ہے، وہ دھل جائیں گے آرام سے؟ اور are those actually not electoral considerations in this country? انٹرسٹنگ کویشچنز. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاناما کا دھبا بدقسمتی سے کسی بھی پاؤڈر سے نہیں دھل سکے گا. اچھا، اب اس کے اندر جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے
کہ جو سوالات ہیں وہ ایون جوڈیشری اس کے بارے میں اس قسم کے سوالات اٹھا رہی ہے جو کہ عام آدمی جب ڈیلی ان کی آبزرویشنز کی شکل میں سنتا ہے. دیکھیے ان کا فیصلہ تو ایسا فیصلہ ہوگا جو مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کو سیٹسفائی کرے گا, یعنی سوائے اس یقین کے کہ واقعی کچھ نہ کچھ غلط ہوا, لیکن اتنا چھوڑ جائے گا لوگوں کے لیے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہوا, یعنی اس کی سزا تجویز نہیں کرے گا لیکن لوگوں کے پاس اس کا اپنا ایک فیصلہ چھوڑ جائے گا کہ سم تھنگ رانگ ہیپنڈ بٹ وی کوڈ ناٹ پروو اٹ. اس قسم تو دونوں سائڈز کو وہ ملا کے کچھ اس قسم کا کوئی اپنا حل چھوڑ جائیں گے کہ let the people and that will be a time closer to the elections. Let the people now go and decide کہ کیا کرنا ہے اس کے اوپر. بدقسمتی ہماری یہ ہے مہر, نوید قمر صاحب بیٹھے ہیں, باقی سب دوست بیٹھے ہیں, علی محمد خان. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس قسم کا سیاسی نظام اور سیاسی کلچر رہا ہے اس کے اندر بدقسمتی سے ایلیٹس نے, اور اس میں میں بھی شامل ہوں, اس میں آپ بھی ہیں, all of us who are looked after well by the ریاست اور by whatever we do in our lives, اس کے اندر بدقسمتی سے ہم نے اس ریاست کو اور اس کے نظام کو اپنے استعمال اور اپنی عیاشیوں اور اپنی اس کے لیے استعمال کیا. ہم نے کبھی وہ حق ادا نہیں کیا جو کہ ریاست کا تھا یا اس کے عوام کا تھا. بالکل, یہاں پہ ہمارا سب سے بڑا فیلئر ہے. اچھا نیکسٹ پوائنٹ صرف اور صرف اب کیا اس سبق کے بعد کیا شریف فیملی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی میں جس قسم کے دماغ بیٹھے ہیں, اور یہ نہیں کہ میں نوید قمر صاحب کی وجہ سے بیٹھ رہا ہوں, ہر پارٹی میں, لیکن ڈیفینیٹلی ان دا پاکستان پیپلز پارٹی رضا ربانی سوال اٹھا سکتے ہیں سینٹ کے اندر, کس قسم کے سوالات اٹھا سکتے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ پارٹی ہو یا ان کا ملا کے کمبائنڈ کمپوزٹ کیپٹل ہو, انٹلیکچوئل کیپٹل ہو, اور وہ ہمارے ملک کے مسائل کو صحیح رستے پہ نہ ڈال سکے, ان کو مسائل کو حل نہ کر سکے. پولیٹیکل ول کا فقدان. اور اگر آپ سارے اجازت دیں میں دو اہم ایشوز پہ اب آنا چاہ رہی ہوں. میں ایک چھوٹی سی بات کیا پاناما وہ تبدیلی لے آئے گا؟ میرا اپنا خیال ہے عوام کو اور ان تمام پولیٹیکل سسٹم کو اس کے مطابق سوچنا پڑے گا. جی اچھا, اور اب میں اہم چیز پہ آنا چاہ رہی ہوں. نوید قمر صاحب وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں. دو اہم امپورٹنٹ ایشوز ہیں اب اس نظام کے حوالے سے جو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو رضا ربانی صاحب سینٹ چیئرمین نے پوچھا کہ بھئی کس سے اجازت لے کے جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف جو ہیں وہ ایک ملٹری الائنس کو ہیڈ کرنے جا رہے ہیں. اس کا کل آفیشیل پالیسی جواب خواجہ آصف دیں گے, مگر کیونکہ آپ وہ منصب سنبھال چکے ہیں جو خواجہ صاحب کے پاس ہے, اس کے اوپر میں آپ سے I want to know what you feel about this. نہیں, پہلی چیز تو یہ کہ سوال ویلڈ ہے کیونکہ کوئی بھی پاکستان کا چاہے سول ہو چاہے ملٹری ہو لیکن سروس آف پاکستان میں رہ چکا ہو شخص تو اس کو 2 سال تک کسی ان اے وے کانفلکٹ آف انٹرسٹ والی جگہ پہ جانے سے پہلے کم از کم گورنمنٹ سے یا اور پھر انسٹیٹیوشن سے اجازت لینی پڑتی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں لی ہے, لیکن کیوں وہ پبلک نہیں ہوئی, کیوں یہ ابہام ہو رہا ہے. پھر ایک ایشو ججمنٹ کا بھی آتا ہے کہ کیا ایک سعودی لیڈ جو فورس ہے کیا پورے پاکستان کی جتنے بھی یہاں سیکس رہتے ہیں کیا سب کی ایسپریشنز کو پورا کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, سوالات ہیں جو کہ ہر شخص پوچھ رہا ہے. کمانڈرز کانفرنس سے تو جواب آ گیا نا آپ سب کو. سو آئے ایکچولی معذرت کے ساتھ آئے ونڈر کہ آپ لوگوں کی اپوزیشن کی ابھی کیا اہمیت ہوگی جب فیصلہ ادھر سے آ چکا ہے کہ یار بہترین کارکردگی تھی. گو کہ آپ پارلیمنٹیرینز ہیں, سب آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا کہ بھئی کارکردگی اچھی تھی بری تھی, کیا مسئلہ ہے, آپ نے جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو پھائی کیوں نہیں لگایا, دیگر کو کیوں لگا دیا, سن سیٹ کلوز ہو گیا, جوڈیشل ریفارمز کہاں ہیں. دیز آر آل کوسچنز مصدق ملک صاحب وچ نیڈ ٹو بی آسکڈ, کیونکہ معلومات کے تبادلے ہوں, اداروں کی باہمی تعاون کا فقدان ہو, ثانیہ کوئٹہ رپورٹ ہو, یہ سارے ہائی لائٹ کر رہے ہیں ایوری تھنگ دیٹ از رانگ ود دا سسٹم اینڈ جو پہلی گورنمنٹس نے بھی صحیح نہیں کیا نہ آپ کی گورنمنٹ درست کر رہی ہے. دیکھیے میں یہ بات آپ وہیں پہ لے گئیں جہاں پہ شہزاد چودھری صاحب نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی.
شہزاد چودھری صاحبی کی بات کو ذرا مختلف رنگ سے اگر میں فریم کروں تو میں کہوں گا کہ بہت بڑی ایک قباحت جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے، جو ریاست کی وہ بات کر رہے تھے، وہ لیول آف پولرائزیشن. یعنی جب کوئی اچھا یا برا کام ہو تو ہم بلا تفریق یہ کہنے سے قاصر ہیں، اس وجہ سے کہ ہم پولیٹیکلی پولرائزڈ ہیں کہ یہ کام پیپلز پارٹی نے یا پی ٹی آئی نے یا پی ایم ایل این یا جماعت اسلامی نے اچھا کیا. ہم یہ کہہ نہیں پاتے. اب اسی طرح ایک ریاست اور آرمی کے درمیان یعنی صادق اور امین جو نہیں ہے ادھر کوئی، جی میں وہ تو خیر چھوڑ دیجئے اس بات کو، مگر جس طرح ملٹری کو لایا جاتا ہے، جس طرح آپ دوبارہ ابھی یہ تذکرہ کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مختلف ادارے جو ہیں وہ مختلف زاویوں سے ملک کو دیکھتے رہتے ہیں. فوج جو ہے وہ ریاست کا ایک ادارہ ہے، عدلیہ ریاست کا ایک ادارہ ہے، اور جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ریاست کا ایک ادارہ ہے، پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے، اور یہ تمام ادارے مل کے کام کرتے ہیں. اس طرح فریم کرنا کہ دیکھیں کور کمانڈرز نے ایک بات کر دی آپ نے نہیں کی، ایسی بات نہیں ہے. ہمارا ایک پولیٹیکل پروسیس ہے جو نوائزی پروسیس ہے. ایک ادارہ آپ کے ماتحت ہے اور وہ آپ کو بیڈ گورننس کے اوپر ایک پریس ریلیز جاری کرتا ہے تو آئی ایم سوری سر، آئی ول ونڈر کون کس کے ماتحت ہے. مگر ایسی بات تو آج نہیں ہوئی ہے. آپ کو پہلے ہوئی تھی نا سر، آپ لوگوں نے تو تب بھی کچھ نہیں بولا. یہ بات نہیں ہے کہ آج ہوئی ہے کہ نہیں، آپ تو اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں سر کہ جس گورنمنٹ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو ایک عالمی اتحاد کا حصہ بنا دیا سعودی عرب نے، پریس کانفرنس کر دی ہے. ادھر سیکرٹری بھی کنفیوز تھا فورن آفس کا، ایمبیسڈر خود کنفیوز تھا، سرتاج عزیز صاحب خود ہتھ پتا رہے تھے. سو اگین سر اگر آپ نہیں، میں آپ کی بات جو ہے اس کو نہیں، میں اسے اگری کرتا، کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح اس موجودہ حکومت نے اور اپوزیشن نے، صرف موجودہ حکومت نے نہیں، یہ پارلیمان کی یہ کا سکسیس ہے، جس طرح وہ ڈیلیکیٹ معاملات جو مڈل ایسٹ کے ہیں ان کو ڈیل کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ایک بہترین اور نیوٹرل رول پلے کیا ہے بلکہ ان کی آپس کے تعلقات بڑھانے کی جو طریقہ کار طے کیا ہے، اور اپنی فوج جو ہے اس کو کمٹ کیا ہے. دیکھیں نا مصدق ملک صاحب، برا نہ منائیے، بائی دا بک چیف آف آرمی اسٹاف ڈیفنس منسٹر کے ماتحت ہے، اور اس ملک کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا. نہیں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے. جب میں یہ تو پہلی بات تو یہ کہ اس پہ میں تبصرہ اس وجہ سے نہیں کروں گا کہ خواجہ صاحب کل پالیسی بیان دیں گے، لیکن میں خواجہ صاحب کا تو بیان کو نہیں سیکنڈ گیس کروں گا. لیکن اگر آپ جنرل امجد شعیب اور جنرل نوان کی گفتگو سن لیں، اگر ان کی بات سنیں تو انہوں نے کل ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا ہے کہ جنرل صاحب نے تو ابھی پوچھا ہی نہیں ہے، اجازت طلب ہی نہیں کی ہے، ابھی تو وہ جا کے صرف پتہ کر کے آئے ہیں، تو جو چیز انہوں نے مانگی نہیں ہے اس کو پر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں. سر وقفے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ جاؤں آپ کے پاس. لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا، دیکھیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ریاست مضبوط ہو تو اگر آپ یہ جو ابھی چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ سم تھنگ ہیڈ ہیپنڈ بٹ دیر از نو ایویڈنس، اگر کسی چیز کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو آپ کیا صرف لوگوں کو ملائن کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ تم چور ہو، اگرچہ اس کا کوئی ثبوت نہیں لیکن میں تمہیں چور چور کہتا رہوں گا. کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ سر اس ملک میں تو کسی چیز کا ثبوت آیا ہی نہیں نا. کون سی کمیشن رپورٹ کبھی پبلک ہوئی؟ کس کو اس ملک میں کبھی کرپٹ کنوکٹ کیا گیا؟ آپ فوکس رکھیے نا کنورسیشن. میں فوکسڈ ہی ہوں سر. ہمارا سر تسلیم خم ہے اور ہم اس ملک میں کچھ ثابت نہیں ہوتا. میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں سر. ہمیں منظور نہیں. آپ کیا کہنا؟ میں کہنا چاہ رہی ہوں آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات درست ہے کہ ثابت کرو، مگر اس ملک میں ثابت کیا ہوتا ہے سر؟ ادارے تو گھر کی لونڈی جیسے ہوتے ہیں اس ملک کے اندر، معذرت کے ساتھ سر. ثابت کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو آج کچھ بھی کہہ کے یا میرے بچوں کو کوئی کچھ بھی کہہ کے سڑک پہ ٹانگ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے جی مصدق صاحب، ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے یہ کیس اس لیے اہم ہے کہ اس کے بعد فیصلہ ہو جانا ہے کہ ملک پاکستان میں آئین کے سامنے اور بھی بڑے بڑے فیصلے اس ملک میں ابھی بیک وقت ہو رہے ہیں نا. ملٹری کورٹس کا بھی فیصلہ ہو رہا ہے، اس میں کہاں کلیئرٹی دکھائی دے رہی ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہی ہوں اس نظام میں کلیئرٹی کہاں؟ آپ کو مجھے نہیں، ایک منٹ ٹھہریے، مجھے بھی موقع دینا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے علی محمد صاحب نے اتنی شاندار بات کی، اگر یہی بات اپنے احتساب کمیشن کے بارے میں بھی کہتے تو میں ان کی بات سنتا. جس دن جنرل نہیں، اب آپ مجھے نہیں بات سننے دیں کریں، میں نہ کروں بات، آپ کہہ دیجئے بات مت کرو، آپ کہیے بات نہ کریں، ٹھیک ہے. جس دن جنرل صاحب کا ہاتھ جو تھا ان کے چیف منسٹر کے گریبان تک آ رہا تھا، اس دن یہ بات کرتے اور بولتے تو میں آج ان کی بات مان لیتا.
جس دن ان کو ایک صاحب کو انہوں نے وزیر کو چور کہا اور دوبارہ سے کیبنٹ میں لے کر آئے, اس کو پہلے جیل میں رکھا پھر کیبنٹ میں لے کے آئے, اس دن یہ بولتے تو میں ان کی بات سنتا. جس دن انہوں نے منرلز اور میٹلز کے وزیر نے ان کے گڑ گڑا کے ہاتھ جوڑے عمران کے سامنے کہ یہ سب چور ہیں, نام لیے ان کے بڑے بڑے لیڈران کے لیے, اس دن اگر یہ شور ڈالتے تو میں ان کی بات مانتا. لیکن میں متنازع, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں نے تو ابھی 4.5 ارب ابھی 4.5 ارب ابھی دیکھیے ابھی عدالت کی بیل جو ہے وہ ویلڈ ہے. آپ کو یہ تو آپ نے کہہ دیا, آپ یہ سوچیں اگر آپ کی بیٹی ہو, اگر آپ کی بیٹی کے اوپر الزام لگے, آپ بھی بچوں والے, آپ کی بیٹی کے اوپر کوئی الزام لگائے اور لگائے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, کنوکٹڈ, بیکاز مجھے پتا ہے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں, اور نام لے لے کے آپ کی بیٹی کا نام لے لے کے وہ کہے کہ ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر آپ بتائیے آپ کو وہ نظام چاہیے. جی سو مسئلہ یہ ہے, سو مسئلہ یہ اگر اجازت دیجیے سر, میں نے تو پروگرام کے ابتدا میں یہ بات کی شہزاد چودھری صاحب کہ اگر ادھر سسٹم ان پلیس ہوتے, ادھر انصاف کے تقاضے پورے ہوتے تو یہ 20 سالوں سے 2 ڈیکیڈ سے یہ زیر التوا نہ ہوتے, یہ ایشوز ریفرنسز کے اوپر سٹے آرڈرز نہ لیے جا رہے ہوتے, پٹیشن سکواش نہ ہو رہی ہوتی. مگر مجھے بتائیے ملٹری کورٹس کا بھی ایشو اسی طرح کا ہے نا شہزاد چودھری صاحب, ملٹری کورٹس کو طول دیتے جاؤ آئینی ترمیم کرتے جاؤ, یہ نہ کوئی پوچھے کہ ایفیکٹونیس کتنی تھی, یہ نہ کوئی پوچھے کہ جوڈیشل ریفارمز بھائی نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے اور کتنی دیر لگنی ہے. دیکھیں مہر, یہ وہ سب اپنی جگہ پہ, میرے حال میں جو پہلا لیٹس ناٹ چینج دا گیئر, بڑی گفتگو بہت اچھی جا رہی تھی. بات یہ ہے کہ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں ہمیں اپنا مستقبل طے کرنا ہے. اچھا اب یہ بڑی بچیوں کی اور بچیوں کی بات ہو رہی ہے اور والدین کی بات ہو رہی ہے. ابھی چند ہی دن پہلے کی بات ہے کہ مجھ سے کسی نے یہی سوال کیا کہ آپ کو کیسے امید ہے کہ یہ ہمارا سیاسی نظام بہتر ہو جائے گا. میں نے کہا جس گھر کے اندر اس گھر کی اولاد اپنے والد کے بارے میں روزانہ رات کو 10 چینلز کے اوپر گفتگو سن رہی ہو, اور اسی گھر کا والد اپنی اولاد کے بارے میں 10 چینلز پہ وہ گفتگو سن رہا ہو, اگر وہ اب اس کا ذہن تبدیل نہیں ہوتا یہ سب کچھ سننے کے بعد اور 1 سال کی رودات کے بعد اور اس 1 سال کے مقدمے کے بعد, یہ مقدمہ لیگل نہیں رہ گیا, فرگیٹ آصف کو. مجھے بڑی رسپیکٹ ہے اپنے کورٹ کی, مجھے یقین ہے وہ کچھ نہ کچھ ایک ایسا رستہ نکالیں گے جو کہ یقینی ہمیں اس میں سے آگے لے جائے گا. لیکن آج آپ لیگل چھوڑ دیں, آج میرا حال ہے ایشو مورل بھی چھوڑ دیں, آج ایشو ہے مستقبل کا. It is their own children. It is not our children alone. It is even their children. جن کو جو کہ فریم ہو رہے ہیں, جو کہ سامنے آ رہے ہیں, اور اگر یہ چیز بھی کسی کے رویے میں تبدیلی نہیں لا سکتی تو پھر میرا خیال ہے then we don't deserve to be a nation or a قوم or a unfortunately. بہت بہت شکریہ. اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایکچوئل نظام کی درستگی اور ادارہ جاتی ریفارمز پہ کام شروع ہو جائے تو ہم سب کا مستقبل جو ہے وہ روشن لگنے شروع ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.